अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे मुताबिक के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं इशफाक न्याज़ी। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू पे बात करनी थी वो था अदम एतमाद और मुल्की हालात जो इस वक्त कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन, पीडीएम और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से जो मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का अगर हम आलम कहें तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में दीवान एंड ओनली हमारे अपने सीनियर तजज़ियाकार जनाब अमजद अंसारी साहब। अमजद साहब बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, आज हमने बात करनी थी बड़ी डिटेल में दोनों तीनों सेगमेंट्स में मुल्की हालात पे, लेकिन जो मेरे ख्याल में मेरे बोलने से पहले मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि एक क्लिप चलाते हैं और क्लिप के बाद फिर जो है उस पर बात करते हैं, क्योंकि देखने वाले भी कहेंगे कि आखिर क्या हुआ कि हम मौजू से हट के बात करने जा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा कि जी क्लिप चलाइएगा प्लीज़, फिर क्लिप के बाद। नहीं यार, वीडियो बनाया सारे डेड बॉडी भी आ गई पिछों ले। जी नाजरीन, क्लिप आपने मुलाहजा फरमाया। सोशल मीडिया की इसको अगर हम कहें जीनत बना हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग में ये क्लिप गर्दिश कर रहा है। बेहिसी इसको कहें या इसको कुछ कहने के लिए अल्फाज का चुनाव मेरे ख़्याल में इंतहाई मुश्किल है। और पूरा का पूरा मुआशरा या मुल्की उस पर अमजद साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, क्योंकि इस क्लिप को देखने के बाद यकीन करें कि बात करने के लिए समझ नहीं आती कि इस पे हम इसको किस तरह जस्टिफाई करें या इस पे हम किस तरीके से बात करें। हम इसको जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद तो आज महसूस होता है कि पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं और बहुत ही अजीब हालांकि पतों की एक काफ़ी कसूर की बड़ी एक ज़बरदस्त तहसील है, बड़ी तहसील है, बड़ी मशहूर तहसील है। और जहाँ तक एजुकेशन का लेवल है, जहाँ तक सिविलाइजेशन का ताल्लुक है, उसमें हमारे पास अब गुंजाइश नहीं रही कि हम ये कह सकें कि हम किसी एक ऐसे माशरे में जिंदा हैं जिसको कि महज़ब माशरा कहा जा सके। महज़ब माशरों की पहचान ये होती है कि वो तो किसी जानवर को भी तकलीफ में देखकर इस तरह बिहेव करते हैं कि वो शदीद तकलीफ में है। जबकि एक अजीब सी बात है, हम इसको भी मान लेते हैं कि वो चले अंसारी साहब कोई इस पे जुर्म ना कर बैठा था, बिल्कुल कोई गलती कर बैठा था, लेकिन उसका तशद्दुद इस हद तक चले जाना कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अमजद साहब देखने वालों को ये बताते जाएं तफसील के साथ कि ये जो शख्स इस वक्त फ़र्श पे, शादी हॉल के फ़र्श पे लेटा हुआ है, ये लेटा नहीं हुआ बल्कि ये वफ़ात पा चुका है, ये इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जेब कुतरा था और इसने किसी शख्स का जेब काटा गालबन, और तशद्दुद के नतीजे में ये फौत हुआ है। एक तो अमजद साहब इसको मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज ये जेब कुतरा ही था। पहली तो बात है कि जो हमारे ज़राए या मीडिया चैनल्स के वसूख से जो हमें नज़र आ रहा है वो एक ये गरीब मेहनत कश इंसान था जो कि पापड़ बेचता था और उससे अपने घर वालों का पेट पालता था। और बड़ी ही एक बिलो द बेल्ट जिसको कि उस तरह की ये फैमिली थी बेचारी, इंतहाई मुस्तहिक टाइप की, सफ़ेद पोश जिसको कहा जाता है। तो इसको अगर हम सपोज करते हैं कि ये जेब कुतरा ही था, हम मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या जेब कुतरे के लिए ये तरीक़ाकार सही है जो यहाँ पे हुआ है? और दूसरा इसके अंदर मैं सवाल ऐड करूँगा, दोनों का जवाब फिर मैं आपसे लेना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मुझे यकीन करें मरने पे तो अफसोस होता है, हर किसी के होता है, मुझे मरने से ज़्यादा इसके अफसोस उन अशख़ास के खाना खाने पे हुआ है जो खाना खा रहे हैं और लाश फर्श पे पड़ी हुई है और उसके मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो मज़े से
اپنے کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان مرا ہوا ہے کہ معذرت کے ساتھ کتا مرا پڑا، بلکہ کتا بھی اگر مرا ہوا پڑا ہوا تو پھر بھی کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جاندار ہے. تو ان دو سوالات کا ذرا صاحب اس میں کئی پہلو چھپے ہوئے ہیں. اگر وہ مجرم ہے بھی صحیح اور وہ کچھ جیب کترا ہے، چوری کر بیٹھا ہے، کچھ بھی کر بیٹھا ہے، تو اس کو کسی کے اوپر بھی مارنے کا، جان سے مار دینے کی تو اتھارٹی کوئی نہیں دے سکتا. اس کو پکڑ کر تھانے، پولیس، کہیں پر کسی کے حوالے کرنا پہلی بات تو یہ بنتی ہے. اس کے بعد اگر اس پہ تھوڑا بہت تشدد ہو جاتا، وہاں اس کے جو ہے نا پھر وہ مرنے تک نوبت نہ آتی، صرف مار پیٹ سے اس کو بھگا دیا جاتا. پھر نہ صرف وہ مر گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ایک مہذب معاشرے میں کسی گندی جگہ پر لاش کی موجودگی، آپ کے مطابق کہ اگر وہ جانور کی بھی لاش ہو تو بندے کے لیے وہاں پر کھانا کھانا ممکن نہیں ہوتا، محال ہو جائے. بالکل. اور انسانی لاش کو اتنے جو ہے نا سفید کپڑا اڑا کر، بے حرمتی، سفید کپڑا بھی نہیں سر، وہ اس کے اوپر بوری والا چاندنی ٹائپ کی کوئی چیز ڈال دی گئی، بالکل. اور لوگ بے فکری کے ساتھ جس طرح کھانا کھاتے ہوئے نظر آئے تو وہ تو ہمارے معاشرے کا کاس بالکل بھی نہیں ہے. لیکن سر دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ دیکھنے والا جو بھی شخص ہے ہمارے ملک سے باہر جو غیر ملکی ہے وہ دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے تو اجتماعی طور پہ پوری قوم کو اسی طریقے سے لینا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یقیناً یہ سب کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ الفاظوں کے چناؤ کرنے میں مشکل میں پڑ گیا ہوں کہ کس طرح میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں، اس کو بیان کر سکوں. چیزیں بیان کرنے کے قابل نہیں. اچھا، ڈی پی او قصور صاحب کو کیا چاہیے اس وقت کہ مقدمہ جو ہے اب کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ دولہے اور دولہے کے والد پہ ہونا چاہیے یا اجتماعی طور پہ جتنے بندے کھانا انجوائے کر رہے ہیں ہال کے مالکان تک سب پہ ہونا چاہیے؟ نہیں، حال کے مالکان پر نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں پر ہونا چاہیے. ہم کسی بھی کیونکہ آج کل تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی ایک بلڈنگ یا پلازا ٹائپ ہو تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز عام ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ ظاہری سی بات ہے سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہوں گے، نشاندہی بھی ہو جاتی ہے. اور جب اس طرح کا ہمارا المیہ ہے معاشرے کا کہ جب اس طرح کی کوئی مار کٹائی والا سین شروع ہوتا ہے تو موبائل فون ہمارا چھڑانے سے پہلے جیب سے نکلتے ہیں کہ پہلے ویڈیو ہم اس کی بنا لیں. تو ویڈیوز کی مدد سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. یقیناً اس کی بھی بالکل سیالکوٹ ہوں گی والا، اور وہ کہیں سے لی جائیں. اور عام طور پر ہالس میں بھی اپنا ایسا انتظام ہوتا ہے، اور ذمہ دار جو ہیں انہیں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ بس ارریسپیکٹو کس نے یہ جرم کیا ہے، کس نے یہ خرابی کی ہے، ہم کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. واقعے کی تحقیق ہو، پراپر تحقیق کے بعد جو لوگ اس کے مرتکب پائے جائیں، ایک ہو یا زیادہ، اس کے خلاف کارروائی. اسی سے ملکہ اگر میں ایک اور سوال آپ سے کروں کہ کیا یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یہ جو انسیڈنٹ ہے یا یہ جو سانحہ ہے کہ انسان سے زیادہ انسان کے کپڑوں کی، انسان کی گاڑی کی، انسان کی پرسنالٹی کہہ لیں، یا پھر جو ایک شخصیت ہے اس کی گاڑی، گھڑی، یہ موبائل، ان چیزوں کی میرے خیال میں زیادہ ویلیو ہے انسان کی ذاتی اس کی نسبت؟ کیا آپ کو اس کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے کہ غریب شخص تھا تو اس کے اوپر اس طرح سے، اگر کیا کوئی پراڈو میں بیٹھا ہوا شخص اگر تھوڑی سی میرے خیال میں ان کے ساتھ کوئی جس کو معذرت کے ساتھ غیر پارلمانی لفظ ہے انگلی بھی کار جاتا کچھ، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اس کو برداشت کرنا تھا میرے خیال میں. نہیں، یہ مکمل بے حسی ہے. اس کو آپ مکمل بے حسی کے علاوہ کمزور اور طاقتور والی بات آ گئی نا. یہ تو کمزور اور طاقتور ہے یا نہیں ہے، لیکن اب ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس بے حسی کی طرف گامزن ہو گیا ہے جس کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں رہا. ایک نہیں، پورا ہال بیٹھا ہوا ہے جس بے فکری اور کیا کہنا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ کھانا نوش فرما رہا تھا، وہ کسی بھی معاشرے میں اس کا ممکن تصور ہی ممکن نہیں ہے. ہم ایک مہذب معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اور جس کے سارے ہم گن گا رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بہت شرم کا مقام ہے. کہیں پر بھی ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں.
اور یقیناً یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے تمام سوچنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشرے میں یہ فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ قوم کو اخلاقیات سکھائیں گے، اس میں دینی اور وہ لوگ بھی جو اسکالرز ہیں اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے کو اپنے طور پر اس طرح ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہ صرف ناپید ہو جائیں بلکہ اس کے تصور سے لوگوں کو گھن آنے لگے، نہ کہ وہ لاش کو ایک زندہ انسان کو مارنے کے بعد وہ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھانے کی پوزیشن میں ہو۔ ایگزیکٹلی اس میں انصاری صاحب آپ کے مطابق ڈی پی او قصور یا جو بھی متعلقہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے اس میں آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ جو یہ ایک کیس آئیڈیل یا پھر ایک جس کو کہا جاتا ہے نتیجہ کے طور پہ لوگوں کو یاد رہے؟ دیکھیں، سزائیں تو کسی ایک شخص کو دینے سے وہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک جرم ہوا اور آپ نے اس کو سزا دے دی، لیکن یہاں تو ہمیں من حیث القوم ایک معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں یقیناً ایسے واقعات کو مثالی طور پر ہمیں جو ہے نا اس کے لیے اقدام کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے پولیس سے زیادہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو اسی انداز میں لیں، اسی انداز میں پروپیگیٹ کریں، ہم اس کے منفی اثرات جو معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں کہ اگر ہم اسی کی طرف گامزن ہیں تو ہمیں وہاں سے ریورٹ ہونا پڑے گا۔ ہمارے بڑے لوگوں کی، سوچنے والوں کی، دانشوروں کی بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کو واپس اپنی معاشرتی اقدار جو ہماری ہمیشہ سے قائم تھی، صدیوں سے قائم تھی، اس طرف واپس لے کر آئے۔ بالکل جی، اس طرح کے واقعات سے ہمارے معاشرے کا اور خصوصاً ملک کی جو ساخت ہے بیرونی ممالک کے سامنے خارجی تعلقات کے لحاظ سے بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے اور انتہائی منفی اثرات اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ انصاری صاحب، بریک کے بعد یہ ایک بہت ہی زیادہ فرمائشی قسم کا ہم سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس پہ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں متعدد میسیجز اور کالز، ای میلز میں خصوصاً جو نیازی ٹرائب ہے، میں خود بلانگ کرتا ہوں نیازی ٹرائب سے، ہمیں بہت میسیجز آ رہے تھے کہ جی اس پہ آپ بات نہیں کرتے۔ زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، دیگر جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، لفظ نیازی کو بڑا ایک دبا کے جس کو کہتے ہیں اہمیت کھچاؤ اس کے اندر پیدا کر کے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں، اور ایسے ایسے نعرے اس کے اندر۔ میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور اس سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے جو بھی ہمیں بندہ اس وقت سن رہا ہو، قومیت کا میرے حساب سے ہر بندے کو اپنی قوم پہ فخر ہونا چاہیے، جو بھی اس کی کاسٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بیسیکلی بلانگ کرتا ہے پیدائشی طور پہ خاندانی مسلی، موچی یا نائی، تو اس کو فخر کرنا چاہیے اپنی کاسٹ کے اوپر کہ میں یہ ہوں۔ الحمدللہ ہماری جو قوم ہے نیازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی باقاعدہ شجرہ یا اس کو آپ کراس چیک کرا لیں، میں زرداری صاحب کو اس کا چیلنج دیتا ہوں، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ زرداری سے بھٹو اور بھٹو سے زرداری بننے میں جو فرق ہے، اور جو لفظ نیازی کے پیچھے کا جو کہانی ہے، جو جنگجو قوم ہے، وہ سب کچھ ان کو سمجھ لگ جائے گی۔ صرف اور صرف میرا یہاں پہ جو مقصد ہے کہنے کا کہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا ضلع ہے میاں والی اور نیازی، میرے خیال میں پاکستان کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، پولیس ہو، آرمی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، یا صرف محکمہ جنگلات کو لے لیں، چھوٹے سے چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں والی کا کوئی بندہ نہ ہو۔ تو آپ کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا میاں والی کے اندر کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا؟
پورے میاں والی میں آپ کے کتنے ووٹرز ہوں گے, سپورٹرز ہوں گے, جب آپ ایک انفرادی عمران خان کی وجہ سے پوری نیازی ٹرائب کو گالی دیتے ہیں, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ, میں بلکہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میاں والی کے اندر ایک جلسہ کرا کے دکھا دے, اور اگر ان کے کپڑے بچ گئے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں شو کرنا چھوڑ دوں گا. جتنا غم و غصہ اس وقت نیازی ٹرائب کے اندر پیپلز پارٹی, جو بھی ان کا نام لے لیں, آصف علی زرداری صاحب, بلاول زرداری, خورشید شاہ, مولا بخش چانڈیو, یا کوئی بھی اے ٹو زی اوپر سے لے کے نیچے تک پیپلز پارٹی کا بندہ ہو, وہ ایسے ایسے نعرے ہیں کہ یہاں پہ مطلب مجھے بولتے ہوئے میرا یقین کریں کہ میں اس طرح کا ہوں ہی نہیں کہ میں کسی کو کاسٹ کے اوپر اتنا بھاشن یا لیکچر دوں, لیکن مجھ جیسے بندے کا بھی یقین کریں کہ یہ بال کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں جسم کے جب وہ چیزیں سنتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انصاری صاحب کہ ایک انفرادی عمران خان کو انہوں نے جو کہنا ہے برا برا بلا کہیں, ان کو جو مرضی اس کو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ وہ کریں, لیکن ان کی وجہ سے باقی پوری اجتماعی طور پہ نیازی کاسٹ کا کیا قصور ہے, اور انہوں نے کیا بگاڑا ہے زرداری کا یا نواز شریف کا یا ان کا جو پوری ٹرائب کو یہ گالی دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر آپ کی ریزائنمنٹ وجہ ہے ایک انڈیویجول یا ایک کسی شخصی خرابی, شخصی طور پر اگر کسی سے اگر آپ غلطیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے تو پھر اس شخص کے اوپر ہی فوکس کر کے بات ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سیاست کا پورا رخ جو ہے وہ فیملیز اور ٹرائبس کو پہلے فوکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ مینگلز کی بات ہوگی, بھٹیز کی بات ہوگی, چودھریز کی بات ہوگی, خان اور سرداروں کی بات ہوگی, تو یہاں پر اس طرح کے معاملات, آپ یوں بھی کہہ لیں چانڈیوز, بھٹوز, جتوئیز, تو یہ سارے معاملات میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انڈیویجول پرسنالٹی کون ہے. حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو مہذب دنیا ہے اس کے اندر پارٹی کی بات ہوتی ہے. جو کچھ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اخبار بھی لکھیں گے, اینکر بھی بات کریں گے کہ ٹوری لیڈر نے یہ بیان دے دیا, لیبر لیڈر نے یہ بیان دے دیا, لیبر پارٹی کا یہ موقف ہے, ٹوری پارٹی کا یہ موقف ہے, ریپبلکن یہ کہتے ہیں, ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر اس طرح بات ہوتی ہے. لیکن شاید ہماری یہ معاشرتی ٹیڑھ کہہ لیں اس کو, یا معاشرتی سیٹ اپ کہہ لیں. اب ٹیڑھ یا سیٹ اپ وہ اس کا فیصلہ تو جو ہے نا پبلک ہی کر سکتی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پر ہم قبائل کو اس میں انوالو کرنے کے بجائے, پوری برادریوں کو اس میں انوالو کرنے کے بجائے, جو انڈیویجول معاملات ہیں ان کو شخصی لیول پر ہی رکھا جائے تاکہ وہ اس طرح معاملات ہوں. یا پھر آپ اس کو پارٹی کے اوپر ایلیگیٹ کر دیں, اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو یا پارٹی کے اوپر ڈالیں یا اس انفرادی شخصیت پہ ڈالیں, تاکہ کوئی قبیلہ, کوئی برادری, جس طرح آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں انصاری صاحب اس پہ کہ ہم اس کو برادری کے اوپر بالکل کبھی نہیں لیں. اس کی میں زندہ مثال اس طریقے سے دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک بڑا اچھا ایک ریلیشن کسی شخص کے ساتھ میرا بنا, گجرات سے اس کا تعلق تھا, پنجاب کا ضلع گجرات. کچھ چھوٹا سا اماؤنٹ تھا, وہ لے کے تو وہ غائب ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ جی سارے گجراتی اس طرح کے ہوتے ہیں اور سارے گجراتی چور ہوتے ہیں, فرض کریں لیٹ سپوز, تو کیا گجرات کے اندر شہید نہیں ہوں گے, شہدا نہیں ہوں گے, جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی, جنہوں نے ملک کے لیے مطلب کس کس پوسٹ پہ رہے ہوں گے, کتنے اس میں علماء ہوں گے, کتنے خاص خاندانی لوگ ہوں گے. اب ایک اس شخص کی وجہ سے اگر میں کہوں کہ جی سارا گجرات ہی اس طرح کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیازی قوم کی, میں یقین کریں یہ نہیں کہتا کہ جی نیازی سپیریئر ہیں تو باقی ملک عوان, جٹ, چودھری, جتوئی, بھٹو, زرداری یہ سب نیچے ہیں, سب ایکول ہیں, اور اس کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے کاسٹ کی انفرادی طور پہ. لیکن نیازی قوم کے ابھی میں یہاں پہ انگلی پہ, فنگر ٹپس پہ 100 سے زیادہ ایسی شخصیات گنا سکتا ہوں جن کا عالمی لیول پہ مطلب ان کی پذیرائی ہے یا ان کو جانتے ہوں گے لوگ. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کی جو میری ایج ہے, میں نے بھٹو اور زرداری خاندان کے ان کی یہ جو ٹی وی پہ ہم چہرے دیکھتے ہیں, ان کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ میرا کسی جگہ واسطہ پڑا ہو کسی بھٹو یا کسی زرداری سے, کسی دفتر میں, کسی بھی موقع پہ. تو اس کو کہتے ہیں اپنے گربان میں جھانکے بغیر دوسرے کو کچھ کہنا.
میرا پوائنٹ وہی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر عمران خان نے ان کا کچھ بگاڑا ہے یا ان کا کچھ کیا ہے یا ان کو وہ چور کہتا ہے تو وہ اس کو عمران خان کے نام سے مخاطب، عمران کے نام سے مخاطب کریں نا، نیازی یا جو ایک، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 1 ٹکے کے 2 نیازی جب نعرہ لگتا ہے تو یہ کوئی چھوٹا نعرہ ہے؟ مطلب آپ کے حساب سے اس نعرے کا ریئیکشن میرے خیال میں تو جو مجھے ابھی اس وقت زنجیریں ہیں میرے ہاتھوں میں تو بات ہی نہیں کر سکتا اس پہ، ورنہ اصل میں ٹکے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو پیچھے سے بنگال اور بنگلہ دیش کی بات آ جاتی ہے، تو وہ جو 2 نیازیوں کا ذکر ہے اس میں نہ 2 ہی شخصیات ذکر ہو رہی ہیں، بلکہ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو میاں والی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے۔ اور سر مجھے افسوس، مجھے پتہ ہے، بے شمار میں انٹرپٹ آپ کو یہاں کر رہا ہوں، مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ اس شخص کو نیازی کہتے ہیں جو خود کو نیازی نہیں کہتا۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود کو نیازی کنسیڈر نہیں کرتا، وہ اپنے نام کے ساتھ نیازی لگانا نہیں چاہتا۔ اس کا پورا نام ہے عمران احمد خان نیازی شناختی کارڈ کے اوپر۔ اس شخص نے عمران خان آفیشیل اپنا نام رکھا ہوا ہے اور نیازی اس کو گالی کی طرح لگتی ہے، اس کو یہ لفظ ہی، اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اگر مجھے کوئی نام سے زیادہ مجھے کوئی نیازی صاحب یا نیازی کہتا ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کو، جس شخص کو نیازی کی ویلیو کا نہیں پتا، اس شخص کی وجہ سے جو پوری میاں والی کی آبادی ہے اس کو گالی دینا، میں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل، اور ظاہر ہے اکرام اللہ خان نیازی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ یقیناً نیازی ہی ہوں گے، اور ان کو بھی ایک قوم کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو وہ خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو نیازی لکھا پڑھا اور سمجھا جائے، اور یقیناً یہ ان کی شاید کوئی ویک پوائنٹ ہے جس کے اوپر سیاست میں مستقل ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ مریم نواز کو جو ہے نا مریم صفدر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے بلاول کو بھٹو لگانے پر پوری قوم کے اندر غم و غصے کا اظہار ہوتا رہتا ہے مخالف پارٹیوں کی طرف سے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے جس کی، لیکن یہ تو دیکھیں، یہ تو جینیئن ایک چیز ہے نا کہ ضرورت ہے کہ ٹائم کے ساتھ تبدیلی ہے۔ مریم کے ساتھ اگر صفدر لگایا جائے تو مریم صفدر کو گالی نہیں ہے، صفدر اس کا ہسبینڈ ہے، اور شادی کے بعد میرے خیال میں سرنیم میں ہسبینڈ ہی اکثریت سے ہوتا ہے والد کے نام کی جگہ، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ دوسرا جو بلاول بھٹو کو زرداری کو بھٹو کہتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اب قوم تو نہیں بدلتی نا، میں بھی اگر نام کے ساتھ چانڈیو لگا دیتا ہوں، یا میں ابھی اپنی اشفاق احمد خان نیازی کی جگہ میں اشفاق چودھری لگا دیتا ہوں، میں بند تو نہیں جاؤں گا نا چودھری۔ تو جو آپ کی مطلب کاسٹ ہے آپ اس پہ رہیں، وہ تو چلیں ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ میرا جو سٹل کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو عمل ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، میاں والی کے اندر انہوں نے ووٹ بینک اپنا جو ختم کیا ہے، میاں والی میں اچھی بھلی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اکثریت، مطلب بڑی ایک تعداد میں ان کے ورکرز تھے، تو جب آپ کسی ورکر کو اس کی ماں کی گالی دیں گے، بہن کی گالی دیں گے، وہ ورکر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اور یقیناً اس کا نقصان ہوا بھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات بدلے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ایک اور ان کے فرزند میاں والی نے خود اپنے لیے اتنے مسائل پیدا کر لیے کہ وہ سلیکشن اور الیکشن سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب پھر وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جہاں سے وہ ماتوب نظر آ رہے ہیں وہ ان کا اپنا علاقہ ہے۔ تو جس طرح شاید مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے شوز میں آپ نے یہ بتا بھی دیا تھا کہ اس وقت جو ہے سب سے بری حالت پی ٹی آئی کی میاں والی میں ہے، کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب جو کہ ان کے محبوب ترین شخصیت ہوتے تھے علاقے کی، ان سے ملنا کوئی گوارہ نہیں کرتا، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ چیزیں، لوگ پرفارمنس چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ دل سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرفارمنس کے بغیر کوئی اور بھی ایک علاقے سے آپ سپوز کر لیں کہ اگر فرض کریں میاں والی سے 2 سیٹیں ایم این ایز کی اور 2 کی 2 ہی جیت جاتی ہے پی ٹی آئی، تو اس سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب کہ اوور آل جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے، اگر جس طرح بھٹو صاحب کا لڑکانا تھا، وہ جہاں مرضی ہار جائیں، لڑکانا سے انہوں نے نہیں ہارنا تھا۔ فرض کریں کہ اگر میاں والی سے وہ جیت بھی جاتے ہیں عمران خان صاحب، تو میرے خیال میں یہ جیت نہیں ہے ان کی، جو اوور آل
اس کی طرف. تو قبائل آپ کے لحاظ سے، آپ کے مطابق قبائل کی کیا اہمیت ہے شخصی ایک شخص کے اوپر، اور کیا اس کو جتنا ہم نے سیریس لے رکھا ہے اپنے اوپر کہ جی میں تو خان صاحب ہوں، میں تو چودھری صاحب ہوں، میں نیازی صاحب ہوں، کیا یہ ایک ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یا کیا ہے یہ؟ بنیادی طور پر تو شاید ہمارے اندر شاید جو جب سے مسلمانوں کا اس علاقے میں بر صغیر میں ڈاؤن فال ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم شخصیت پرستی اور کاسٹزم جس طرح ہندوؤں میں ہوتی ہے اسی انداز میں ہم دیکھتے. میں نے تو کبھی جتنے بھی تاریخ کی کتابیں پڑھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کہیں دیکھا ہو کہ اکبر بادشاہ کے جو 9 رتن تھے اس میں 5 صدیقی، 3 فاروقی اور 2 سید تھے. ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. مجھے تو اتنا ہی پتہ چلا کہ ان کے 9 رتن ہوتے تھے اور اس میں ان کے نام دیے جاتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو ان کی کاسٹ کا ذکر نہیں ملے گا. اچھا سر، یہ تو شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہمارا ڈاؤن فال ہو گیا، مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں رہی اور ہم نے 100-200 سال انگریزوں کی حکمرانی میں، باہر کے لوگوں کی حکمرانی میں گزارے. اس وقت ہم نے ہندوؤں کی طرح اپنے نام کے ساتھ اپنی بڑائی جوڑ کر اپنے آپ کو مختلف کاسٹ کے حساب سے حوالے سے مشہور کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو قبائل پیدا کیے تھے، سورہ الحجرات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ صرف آپ کی شناخت کے لیے تھے. وہ شناخت بھی بڑی واجبی تھی، جس کو کبھی بھی بہت بڑھا چڑھا کر، کبھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسلام میں کہیں پر بھی آپ کو ہسٹری میں اس کے بہت زیادہ اثرات نہیں ملیں گے. ہاں، جب ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا 500-700 سال کے بعد یا شاید 200 سال کے پہلے آج سے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. آج کوئی سید ہے اور آج کوئی انصاری ہے اور آج کوئی مختلف اپنی شناختیں لے کے اپنی اس کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اپنے کام کے حوالے سے شناخت نہیں بنانا چاہ رہا ہے. بالکل. اچھا، اس کو اگر مختصراً انصاری صاحب، میں کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ جو میاں والی کے اندر بلدیاتی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ظاہری بات ہوں گے اور نون لیگ کے بھی ہوں گے، اسی طریقہ سے صوبائی سیٹس کے لیے بھی امیدوار ہوں گے اور قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی کے لیے میاں والی کے اندر ان دونوں جماعتوں کے وہاں پہ نیازی یا ملک وہاں پہ ہوں گے، تو کیا وہ ان کا حق نہیں بنتا اس وقت جو جس طرح انعام اللہ خان نیازی صاحب ہیں، عمران خان کے کزن ہیں، نون لیگ کے بڑے پرانے کارکن ہیں، اور ابھی آگے آنے والے انتخابات میں ان کو ٹکٹ بھی ملنے کا امکان ہے. دوسرا روکھڑی گروپ ہے، عمیر یاد خان روکھڑی، بڑا قدیمی خاندان ہے سیاست کے اندر. تو ان کا اس کے علاوہ جو ایک نوجوان شخصیت اور نوجوانوں کے اندر بڑا مقبول، اور شہباز شریف کے ساتھ ان کا غالباً کوئی رشتہ بھی ہے، کوئی جس کو کہا جاتا ہے ان کی بیٹی یا کوئی اس طرح کا کوئی ان کے خاندان میں آپس میں رشتے بھی ہوئے ہیں، علی حیدر نور خان نیازی. بڑی مقبولیت ہے ان کی میاں والی میں نوجوانوں کے اندر. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کا فرض بنتا ہے اپنی قیادت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو وہاں رہتے ہیں میاں والی میں، آپ نے تو صرف نعرہ لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے وہ چیز بھگتنی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ سننے کو طنز ملتا ہے کہ جی آپ بے غیرت ہیں، آپ گھٹیا ہیں کہ آپ ایسی پارٹی کے اندر شامل ہیں جو پارٹی آپ کی قوم کو گالی دے رہی ہے. تو کیا یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی قیادت تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی جو کہنا ہے وہ عمران کو کہو، آپ نیازی کا جو ہے نا پیچھا چھوڑ دو، نیازی لفظ کی وجہ سے ہمیں پھر آپ بھول جائیں کہ پھر ہم جیتیں گے یہاں سے میاں والی سے، یا پھر ریزائن کریں، کیونکہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں غیرت ہی نہیں ہے، آپ ایسی پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ ریزائن کریں. جی بالکل بنتا ہے اس بات کو کہ سب ہائی لائٹ کریں کہ نیازی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو ہم جس طرح کاسٹ کو فرنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، قبیلوں کو، برادریوں کو فرنٹ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روکا جائے. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے شخصی غلطیاں یا شخصی خوبیاں وہ ابھارنے پہ زور دیا جائے، اور اس میں سب کا کردار ہونا چاہیے. سارے لوگ، اگر کوئی بھی خرابی کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے اور صحیح کرنا چاہیے. آپ نے جو محسوس کیا ہے کہ بھی نیازی کو نہ فوکس کیا جائے، عمران خان کو فوکس کر کے اس کی اچھائی یا برائی کی بات کی جائے،
بلاور کی یا ان کے والد کی یا نواز شریف فیملی کی بات کی جائے، ان کے خاندان کے بجائے آپ ان کی سیاستدانوں کی بارے میں بات کریں، ان کی خوبیاں یا خامیاں ان کو ہائی لائٹ کریں جلسوں میں، جلوسوں میں، اخباروں میں، پروگراموں میں، تو یہ زیادہ ایک بہتر ٹرینڈ ہوگا، جس سے کہ معاشرے میں ایک فضا اچھی نظر آئے گی۔ بالکل جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے صرف یہی کہوں گا کہ دیکھنے والوں کا یہ سوال ہے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی قوم کیا ہے، آپ میاں ہیں کہ شریف ہیں، اور زرداری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ زرداری ہیں کہ بھٹو ہیں، کسی ایک پہ قائم رہیں اور دوسروں پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دیں، کیونکہ خیر اس طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ تیسرے حصے میں پروگرام کے ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈیمز کے بارے میں، ریزروائر پانی کا جو بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، بجلی مہنگی ہے، اس پہ بات کریں گے، وجوہات پہ، اور جو پس پردہ اس کے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں امجد انصاری صاحب، اور ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کافی اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں اور سیر حاصل گفتگو ہوگی ناظرین کے لیے، جس سے کچھ سیکھنے کا یا کچھ معلومات میں ان کی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق میاں والی سے، میں صرف ایک چھوٹے سے علاقے میاں والی کے واٹر ریزروائرز کی بات کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں نمل ڈیم سے، چشمہ بیراج، دریائے سندھ، اس کے بعد کالا باغ ڈیم، جناح بیراج، چھوٹا سا ایک علاقہ، اور اس کے اندر اتنے زیادہ پانی کے وسائل، ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو کہ ایک بنا دیا گیا ہے، جس کو ایک ڈرامیٹک، یا جس کو ہم کہیں کہ ایک فلمی صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ میاں والی کی جو مشہور شخصیت کے نام سے ہم اس کو ملک صاحب کے نام سے کالا باغ کو جانتے ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم میرے خیال میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا محرکات تھے، کیا چیزیں رکاوٹ تھی اس کے اندر؟ کچھ لوگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید علم ہو کہ آج سے 2 سال قبل ہم نے PNN نیوز پہ ایک ڈاکومنٹری ٹائپ پروگرام کیا تھا، کافی طویل وقت کا، لمبی ڈوریشن میں، جس میں تمام تفصیلات کالا باغ ڈیم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کیونکہ ہمارے ساتھ انصاری صاحب موجود ہیں اور ان کی کافی ریسرچ ہے اس پہ، کالا باغ ڈیم پہ، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ فائدہ حاصل کیا جائے ناظرین کے لیے، اور کالا باغ ڈیم پہ ہی بات کرتے ہیں۔ جی انصاری صاحب، کیا کہیں گے اس کو؟ پہلے تو جب یقین کریں کہ آج سے 2 سال پہلے جب ہم کوریج پہ گئے تھے، تو جس طرح پہلے سیگمنٹ میں نے کہا نا کہ وہ کھانا کھانے والے جو کھانا کھا رہے ہیں اور وہ میت پڑی ہوئی ہے جس طریقے سے، اور جو افسوس ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی حالت ہوئی تھی میری کالا باغ کی، وہ عمارت، ڈیم اور وہ چیزیں دیکھ کے، ملکی خزانے کا جس طرح ضیاع تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ جو وہاں پہ مشینریز اور ہر چیز گل سڑ رہی ہیں وہ دیکھ کر، تو کیا کہیں گے آپ نے تو کیونکہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ ناظر صاحب، یقیناً یہ ایک ہماری بہت ہی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس معاملات پر تحقیق کرنے کا کبھی بھی رجحان نہیں رہا، تو یہ سارے معاملات ہمیشہ سرخانوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب پاکستان میں ڈیمز کے حوالے سے یہ طے کیا گیا کہ اب ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پانی کے ذخائر بھی بنانے ہوں گے، اور ساتھ میں ہمیں بجلی کے ضروریات بھی پوری کرنی ہوگی، کیونکہ ملک ایک انڈسٹریل ریولیوشن کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت جو لوگ حکمران تھے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سب سے زیادہ نمایاں شخصیات جو ہیں ان میں آتے تھے، ان صاحب کا تعلق بھی ضلع میاں والی سے تھا، ملک امیر احمد خان صاحب، ملک امیر محمد خان اور کالا باغ، جی جی، وہ پورے پاکستان کے 1 یونٹ میں ویسٹرن یونٹ کے
कुल अंदाता थे। हमारे 4 सूबे और पूरा बंगाल मिला के पूरे पाकिस्तान का वेस्ट और ईस्ट के सिर्फ एक गवर्नर, है ना, तो वो अंदाता थे। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने इस बात को क्यों इंश्योर नहीं किया कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली डैम साइट, और उनके इलाके जब ये में तय किया गया कि पहली डैम साइट कालाबाग मौजू तरीन है। कालाबाग डैम की ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ एक डैम था, बल्कि अगर उसके हवाले से साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से पुराने डॉक्यूमेंट्स आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक बड़ा, उस वक्त के हिसाब से बड़ा यूनिक किस्म का डैम था। उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि जब भी डैम तामीर होते हैं तो उनकी एक लाइफ होती है, क्योंकि दरिया के साथ, पानी के साथ जो मिट्टी आ रही होती है, जो सिल्ट होती है, वो डैम बनने के बाद पर्दे लगने के वजह से वो बैठना शुरू हो जाती है और डैम की कैपेसिटी टाइम के साथ कम होना शुरू हो जाती है और उसकी लाइफ 30 से 40 साल पर लिमिट होती है। और जबकि कालाबाग डैम के लिए जब ये रिसर्च की गई तो वहाँ पर ये पता चला कि ये डैम उस तरह का नहीं है, बल्कि इसका उस जगह पर पानी का घुमाव इस तरह का है कि ये एक लाइफ टाइम डैम बनेगा। इसके लिए किसी स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी और ये एक दफ़ा बनना था और इसमें सिल्ट कभी भी नहीं जमा होनी थी या ना होने के बराबर जमा होनी थी। ये तो इसका बड़ा स्पेशल पहलू था। फिर उसके बाद जो है ना, इसकी जब कैपेसिटी की बात होती है, वाटर रिजर्वायर की बात होती है, इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात होती है, तो जो इसमें बिजली पैदा होनी थी वो उस वक्त की मुल्की ज़रूरियात से 5 गुना ज़्यादा थी। और इसमें जो पानी का ज़ख़ीरा उस वक्त होना था वो उस वक्त की मुल्की ज़रूरियात से 3 गुना ज़्यादा था। और ये पहली डैम साइट थी जो डिक्लेयर हो गई और फिर अचानक न जाने क्या हुआ, रातों रात मंसूबे तब्दील हुए और 2 नए डैम बनाए जाने लगे। उनके ऊपर कहाँ रिसर्च शुरू हुई और ना सिर्फ वो डैम साइट्स अप्रूव हुई बल्कि वो बन भी गए। और उनके पीछे सिर्फ एक जुमला था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अहम है और इससे सिक्योरिटी के मसाइल नहीं अच्छा पैदा अमजद होंगे। साहब, इसी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपने फरमाया कि तहकीक नहीं करते हमारी तरफ लोग और सुनी सुनाई उस पर असर करते हैं। तो इसकी मिसाल एक ये है कि अगर एक शख्स है, वो कहता है कि जी मैंने होंडा सिविक लेनी है, उसको एक दोस्त मशवरा देता है कि नहीं यार होंडा सिविक का तो स्पेयर पार्ट बड़ा महंगा है, तो पेट्रोल फ्यूल आजकल ये, यार तू कल्टस ले ले, और वो कल्टस ले लेता। तो मेरे ख्याल में वो डिज़र्व यही करता है, उसकी सोच ही इतनी है या उसके पास अपनी तहकीक करने का उसका जहन ही नहीं है कि उस तरफ वो जा सके। इसी तरीके से कहा जाता था कि जी ये जो कालाबाग डैम है इसको सिर्फ एक फ़ौजी हुकूमत ही बना सकती है, ये जमहूरी हुकूमतों का काम नहीं है, जमहूरी अदवार में ये कभी बनेगा ही नहीं। हमने फ़ौजी हुकूमतें भी देखी, आमरीत भी देखी और जमहूरियत भी देखी, किसी में दम नहीं देखा कि जो इस डैम को, और ख़ास तौर पे जो कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो ये डैम बनेगा, माँ सिवाय इमरान खान के कोई इस डैम को नहीं बना सकता। तो अब इमरान खान साहब के जाने के दिन आ गए हैं, रुखसती के, लेकिन अभी तक एक स्टेप जो होता है वो भी उस तरफ हमने नहीं देखा कि डैम की तरफ कुछ नज़र आया हो अमली तौर पे, बातों के अलावा। बल्कि बातें भी इन्होंने तो नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया आज तक। यही हमारा कौम का अलमिया है कि यहाँ पर अगर कोई एक काम रोक दिया जाए तो कुछ इस तरह के अवामिल मौजूद होते हैं जो उसको कभी दोबारा शुरू नहीं होने देते। जिस वक्त ये बनाया गया पाकिस्तान में, उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, जो कुछ भी मामलात थे वो कौम के कौमी नज़रिए के तहत होते थे। हम छोटी छोटी इकाइयों में उस अंदाज में नहीं सोचते थे। बाद में कुछ आपको पता है 71 के मामलात आए और 80s में कुछ और नए सर मामलात सिंपली आए, अगर इसको हम तो कहें कि फिर ये पॉलिटिसाइज हो गया। डैम के ना बनने की वजह मैं हूँ, आप हैं, कौन है? सिंपली अगर इसको हम इशारा करें, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहला मसला तो ये है कि ये एक लाइफ टाइम डैम था जिसको बनाना फीजिबल किसी ने नहीं समझा। शायद जो बनाने वाले सर थे वो भी बीइंग बनाने में बीइंग इंटरेस्टेड नहीं थे। इंजीनियर मैं कोई इतना, मतलब जिसको कहते हैं कि कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने भी फील्ड में काम किया और मैंने उस जगह पे जाके विजिट भी किया, उस पूरे
डैम साइट को, कंप्लीट साइट को, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो है जो कि PNN न्यूज़ पे अभी भी मौजूद है, वो हमारे नाजरीन देख सकते हैं, बल्कि डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। और इस वक्त जो स्क्रीन पे मनाजर भी देख रहे होंगे डिवीज़न स्क्रीन पे, तो ये जो बातें कही जाती हैं कि जी ये फ़िज़िकली अप्रूव्ड नहीं हो सकता था या इसमें कोई शक व शुबहात थे, तो आपने ख़ुद फरमाया कि जो मिट्टी या इसको हम कहें कि जो चिकनी मिट्टी, हम इसको टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं ना, तो जो डैम की मुद्दत या जो आपने कहा कि स्पेसिफिक एक टाइम होता है डैम का या किसी उसका रेजर्वायर भरने का, नीचे से आहिस्ता आहिस्ता जो पानी के साथ आती है कि स्पिलवे गेट तक, मतलब ऊपर जब तक उसकी सफाई नहीं होती साथ साथ, और ये कोई इतना आसान अमर नहीं है कि डैम की सफाई आपने कमरे की सफाई करनी हो। तो इस लिहाज से तो कालाबाग डैम 100% बिल्कुल, जिसको कहते हैं 100% शुद्ध अल्फाज में इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल अप्रूव्ड था कि इसके अंदर वो चक्कर ही नहीं था, जिग जैग क्योंकि था, तो वो इसमें स्पिलवे के साथ या किसी जगह मिट्टी इकट्ठी नहीं होनी थी। तो फिर ये तो बात हम नहीं कह सकते ना। नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं कि क्या शख्सियात जो है वो मुल्की मामलात पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं मुख्तलिफ अदवार में कि वो जो चीज़ एक दफ़ा सोच लें और जिस चीज़ को वो तय कर लें कि ये नहीं होने देना, तो फिर नहीं होने देना। उन्होंने बाद में ये भी इंश्योर शायद कर दिया कि वो चाहे पॉलिटिसाइज हो गया मामला, क्योंकि टेल वाटर का जो मसला है वो तो मुख्तलिफ बिराजिज बनाकर पूरे जनूबी कोरिया का जो है, मैं एक दफ़ा स्टडी कर रहा था तो उसमें पता चला कि उनकी क्रॉस कंट्री एक दरिया बहता है और उस एक दरिया से वो पूरे मुल्क से गुजरता है। उन्होंने उसके ऊपर ही डिले एक्शन डैम बनाकर पानी का मसला हल किया है। इस तरह के डिले एक्शन डैम बनाए कि उस इलाके में थोड़े थोड़े फासले पर डैम बनाते हैं सर मुझे, और वो इलाके के पानी मुझे का मसला हल कर देते हैं। इस चीज़ की नहीं समझ आती कि जो उस वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, देख सकते हैं देखने वाले, कि जो उसमें अरबों खरबों रुपए का जो मुल्क और कौम का जो पैसा लगा हुआ है और वो ज़ाया हो रहा है, गल सड़ गई हैं बिल्डिंग्स, हर चीज़, वो किसने, इसका मतलब जिम्मेदार कौन है और किसने इतनी हिम्मत की थी कि इतना कुछ हो चुका था? क्योंकि ना मेरा तजर्बा है और ना मेरी उम्र है इतनी, आपने उस वक्त ये अपनी आंखों देखा, आपका ये होगा सारा कुछ, ये किसकी काविशों से ये मतलब इतना कुछ हुआ और फिर रुक गया, वो तो चलें एक अलग चीज़ है, मतलब किस में इतनी हिम्मत थी कि ये इतना कुछ बना दिया, अब उसको सिर्फ एक ऑपरेशनल करना था और वहाँ पे गेम। देखें, वो इतना बूढ़ा तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि ये 55 में या 53 या 55 में गालिबन पहले डैम साइट पाकिस्तान की जो ये कालाबाग की लेकिन दोबारा 80s में, और फिर जो मामला जो है वो अयूब खान साहब और मलिक अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग के दरमियान तय पाते रहे और कहीं पर ये तय हुआ कि ये नहीं होना चाहिए और इसकी जगह 2 आने चाहिए। लेकिन यहाँ तक मामला नहीं ख़त्म होता, फिर ये लोग नहीं होते सिस्टम में, तो कौन इंश्योर कर रहा है कि अब जो चीज़ नहीं होनी वो नहीं होनी? फिर वो सारी मामलात ख़राब हो गए और आज तक भी वो किसी भी नाम पर, टेल वाटर के नाम पर, नौशहरों के डूबने के नाम पर, सर या किसी भी यही हवाले मैं से इसी तरफ आना चाह रहा था कि बन खैबर नहीं पा रहे। पख्तूनख्वा खसूसन नौशहरा, इसके डूबने का क्या सीन है और सिंध को क्या एतराज़ है, मतलब इसके अंदर इन सिंध दोनों का को? एतराज़ है, टेल वाटर का बलूचिस्तान का एतराज़ है, सिंध की तरह के हमारे पास भी वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, जबकि पख्तूनख्वा का जो एतराज़ है हमेशा से रहा तो सर अभी जो कि इतना नौशहरा डूब पानी, जो जाएगा। इतना पानी अभी ज़ाया हो रहा है और पूरा मुल्क डूब जाता है, वहीं से पानी आ रहा है, वहाँ पे वो कौन सा उसको सिंध में या बलूचिस्तान में उसको सेव कर रहे हैं, वही पानी यहाँ पे आगे सेव होना है। तो फिर ये चीज़ नहीं सोचते, मतलब ये क्या आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक उनके जहनों में एक सियासी पट्टी की टाइप की पढ़ा दी गई है कि बस जैसे पक्का रहना है? ये जो हमारे और मुझे मामलात माजरत के इकहत्तर साथ एक चीज़ इसमें आपने अपना ओपिनियन शामिल करना है कि कालाबाग डैम के बनने से हकीकत में सिंध का नुकसान है या फ़ायदा है पूरे मुल्क का? सिंध को उससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान को बिजली की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है। सिंध को भी बिजली कालाबाग डैम से मिलेगी? हर एक को बिजली मिलती है, अगर नॉर्दर्न एरिया में भी बिजली बनती है तो सिंध तक पहुंचती है। यही चीज़ में बिल्कुल। और अगर कोई काम, क्योंकि हम एक फेडरेशन में, जब हम एक फेडरेशन है तो जब हमारे पास बलूचिस्तान में किसी चीज़ के रिजर्वायर होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास संदक है, तो जब उसके फ़वाइद आएंगे तो वो
ٹھیک ہے اس میں میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ صوبہ ہوگا، لیکن سارے لوگ اس میں جب بھی اس کے فوائد آنا شروع ہوں گے تو پوری فیڈریشن بھی اس میں حصہ دار ہوتی ہے. اسی طرح جس بھی صوبے میں ہو، جس بھی اکائی کے اندر معاملات ہوتے ہیں اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں لازمی طور پہ. لیکن ہم جو ہے وہ لکیر کے فقیر کی طرح ان چیزوں کو اس انداز میں، حقیقی انداز میں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس طرح کی لاشیں، وہ تو صرف پتوکی میں تو انسانی لاش تھی، ہم نے قوم کے اندر بہت سارے اتنے بڑے بڑے اعلامیے کر کے اور قلعہ کی طرح اور بہت ساری لاشوں کا انتظام کیا ہوا ہے، جس کو ایک دفعہ ہم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں اور پھر اس کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں یقیناً اس طرف بھی توجہ دینی سر ہوگی. اتنا تو کوئی گبر نما کوئی چیز ہے نا کہ کالا باغ ڈیم کا نام لیتے ہوئے بھی ان سیاستدانوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں، کچھ تو ہے نا. کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور یقیناً بہت بری طرح جو ہے کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہمیں اس سے آگے نکلنا ہوگا. دنیا بدل گئی ہے. جس وقت یہ سارے معاملات پولیٹیسائز ہو رہے تھے، جو معاملات چل رہے تھے، دنیا اس سے بہت آگے بڑھ گئی. ہمارا اپنا معاشرہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا. سوشل میڈیا اور میڈیا کے پاس جو پاور اس وقت ہے، اگر وہ اس کو حل کریں، ٹیل واٹر کا مسئلہ پہلے حل کروائیں، پہلے بلوچستان کو پانی کا مسئلہ حل کروائیں اور یہ انشور کریں کہ نوشہرہ نہیں ڈوبے گا، تو ایسی کوئی حالات نہیں ہیں. اگر سرائے گوبھی کو، چائنا سرائے گوبھی کو جو ہے نا پورے پلانٹیڈ ریزورٹ میں تبدیل کر سکتا ہے، وہاں پر اب اس وقت کھیت لہلاتے ہیں، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں. اسی 60s کی بات ہے، میرانی ڈیم کا منصوبہ بنایا گیا تھا ایوب خان کے دور میں. وہ بڑی مشکل سے 35-40 سال کے بعد اس پہ میرانی ڈیم تعمیر ہوا اور اگلے 2 سال کے اندر اندر بہہ گیا. تو ہم سوچیں من حیث القوم ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. ہمارے یہاں اس طرح کی کتنی لاشیں ہیں سڑتی رہیں گی. کیا ہم بلوچستان کو خشک صوبہ بنا دیں گے اور اس کو پانی کے لیے وہاں پر ہم کوئی انتظام نہیں کریں گے؟ ہمارے پاس 700 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے. اچھا انصاری صاحب، کو لگانا چاہیں تو ہم وہاں پر ناریل اور پام اگر ہم وہاں پر اس پٹی میں اگائیں تو ہم جو ہمارا زر مبادلہ پام آئل میں جا رہا ہے اور دوسرے طریقوں سے جا رہا ہے، وہ سب ہم اپنے یہاں پلانٹیشن کر کے مکمل کر سکتے ہیں. ونڈ پاور جنریشن کر سکتے ہیں. کیا ہم اس پر سوچ رہے ہیں؟ اچھا انصاری صاحب، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں جس طریقہ سے ہم نے PNN نیوز کے اوپر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری ٹائپ میاں والی جا کے پروگرام کیا تھا، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں وقت نکال پائیں گے کسی دن ناظرین کے لیے کہ میاں والی جا کے ہم اس سائٹ کے اوپر ایک پراپر پروگرام کریں دوبارہ سے مزید معلومات کے ساتھ؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جہاں جہاں پر ہمارے خزانے دفن ہیں، ملک کے خزانے دفن ہیں، ملک کے معاملات جس طرح بھی حل ہوتے ہیں، ہر پاکستانی کا فرض ہے. نیازی صاحب، یہ بالکل ہم سب کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں پر اس قسم کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے الامیے بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے خزانے چھپے ہوئے ہیں یا ہمارے خزانے تباہ ہو رہے ہیں، ان سب کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے. پوری قوم کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ آئیں، دیکھیں، ان کو سنبھالیں. اگر کہیں خرابی ہو رہی ہے تو اس کو بہتر بنائیں، اچھے تجاویز دیں اور پورے قوم کے ساتھ مل کر ان کو اس طرف راغب کریں کہ من حیث القوم لگے کہ ہماری اجتماعی شعور بڑھ گیا ہے اور ہماری اجتماعی کاوشوں سے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے من حیث القوم. بالکل انصاری صاحب، بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے اب اختتام کی طرف ہے. اجازت چاہیں گے ناظرین سے. اور ناظرین، آخر پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں پہلے اور دوسرے سیگمنٹ میں، جس طرح پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بے حسی کی بات کی اور دوسرے سیگمنٹ میں سیاسی طور پہ قومیت کو اور تانہ بازی کو ہم نے بات کی، تو اس پہ میں آخر پہ جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ ایک شخص کی وجہ سے کبھی بھی پوری قوم کا محاصرہ نہیں کیا جاتا. جس طرح وینا ملک ہیں اور مہک ملک ہیں، تو ہم اگر کہیں کہ جی پورے ملک ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ
دو تین بندوں کی وجہ سے ہم پوری قوم کو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح حریم شاہ ہے تو شاہ کی کیا ویلیو ہے, شاہ کی کیا قدر ہے, اور ہم اگر ایک حریم شاہ کی وجہ سے کہیں کہ جی پورے شاہ ہی اس طرح ہوتے ہیں. سندل خٹک ہوگی, اب خٹک کس طرح کی قوم ہے, پٹھان بہادر قوم ہے, اور ہم کہیں گے جی سندل خٹک کی طرح سارے خٹک ہی بے حیا ہوتے ہیں اور بے غیرت ہوتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہوگا. تو کسی بھی قوم میں کسی ایک شخص کی وجہ سے پوری اجتماعی طور پہ قوم کو غلط کہنا یہ انتہائی قطعاً ایک غلط امر ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ اشفاق نیازی اور امجد انصاری صاحب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.